हिसारे बेनामो निशां यहाँ तेरे इंतज़ार की सूली। केस नंबर 3। अगली सुबह हवेली की फ़ज़ा किसी कब्रिस्तान की मानंद सर्द और खामोश थी। सूरज तुलू तो हुआ था मगर उसकी रोशनी में कोई तपश नहीं थी। परिंदे भी जैसे ऊंची दीवारों पर सहम कर बैठे थे। नौकरों ने सुबह सवेरे ही दादा जान के हुक्म पर हवेली के मरकजी दालान में बड़ी बड़ी गाँव तकिए वाली चटाइयाँ बिछा दी थीं। ये वो जगह थी जहाँ मीर जलाल शाह सिर्फ तब बैठते थे जब ख़ानदान या गांव का कोई बड़ा फैसला करना हो। हवेली का एक एक फर्द वहाँ मौजूद था। बड़े चचा मीर इफ्तिखार और बड़ी चची सुरैया बेगम सर झुकाए एक तरफ बैठे थे। उनके चेहरों पर नदामत की स्याही थी। मंझे चचा मीर जुल्फ़िकार ज़ोया के वालिद गुस्से से मुट्ठियाँ बींचे खड़े थे, जबकि उनकी बीवी ज़ैनब बेगम मुसलसल अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ कर रही थी। एक कोने में दानियाल और हरीम बिल्कुल गुमसुम खड़े थे। दानियाल का रवायती हंसमुख चेहरा आज मुरझाया हुआ था और वो बार बार अंदरूनी दालान के रास्ते को देख रहा था जहाँ से ज़ोया को आना था। दादा जान तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़े मुलाजिम की आवाज़ गूंजी और पूरे दालान में जैसे सांसें रुक गईं। मीर जलाल शाह अपनी संगे मरमर की मुठ वाली स्याह छड़ी टेकते हुए बरामदे से नमूदार हुए। उनकी सफ़ेद कल्फ लगी शलवार कमीज़ कजकला पगड़ी और चेहरे पर जमी सर्द सख्ती बता रही थी कि आज कोई रियायत नहीं होगी। उनके पीछे दादी जान बिल्किस बेगम इंतहाई संजीदा चेहरे के साथ चलती हुई आईं और अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठ गईं। दादा जान अपनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान हुए तो उन्होंने गहरी नज़रों से पूरे ख़ानदान को देखा। इफ्तिखार, आज़र और उसकी मेम को यहाँ हाजिर करो। दादा जान की बारोब आवाज़ दालान के सतूनों से टकरा कर गूंजी। कुछ ही देर में आज़र नताशा का हाथ थामे दालान में दाखिल हुआ। नताशा ने आज एक देसी कढ़ाईदार कुर्ता पहन रखा था और उसका सर दुपट्टे से ढका था, मगर उसकी कांपती हुई टांगें और खौफज़दा आंखें साफ बता रही थीं कि वो इस माहौल के लिए बिल्कुल अजनबी थी। आज़र का चेहरा सपाट था। वो अपनी बगावत पर कायम रहने का अज़म लिए खड़ा था, लेकिन जैसे ही आज़र दालान के वसत में पहुंचा, उसकी नज़रें सामने से आती हुई ज़ोया पर जम गईं। ज़ोया अपनी माँ के साथ दालान में दाखिल हुई। उसने सफ़ेद रंग का बिल्कुल सादा सूट पहना हुआ था। आंखों में ना काजल था और ना ही चेहरे पर रात के जागने का कोई असर। वो बिल्कुल एक संगे मरमर की मूरत की तरह पुरसुकून और मजबूत लग रही थी। उसकी खुददार चाल ने आज़र को अंदर तक हिला के रख दिया। वो रात वाली ज़ोया से भी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी। दादा जान ने चंद लम्हे सबकी खामोशी को महसूस किया, फिर अपनी छड़ी को ज़मीन पर टिकाते हुए बोले, मीर जलाल शाह की ज़ुबान की कीमत इस हवेली के दरो दीवार से ज़्यादा कीमती है। 7 साल पहले पूरे इलाके के सामने मैंने इस हवेली की लाज ज़ोया का हाथ आज़र के नाम किया था। आज़र शाह ने दियारे गैर में जाकर अपनी मनमानी की। मीरों की पगड़ी को बाजार का खिलौना समझा। दादा जान, मैंने सिर्फ अपनी पसंद से शादी की है, किसी की पगड़ी नहीं उछाली। आज़र ने बीच में बोलने की जुर्रात की, जिस पर मीर जुल्फ़िकार तब कर आगे बढ़े, मगर दादा जान ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। खामोश रहो आज़र, अभी हम बोल रहे हैं। दादा जान की आंखें गुस्से से चमकी। तुमने अपनी पसंद चुन ली मीर जलाल शाह?
تمہاری اس پسند کو گولی بھی مار سکتا تھا اور تمہیں اس حویلی سے آگ کر کے سڑک پر بھی لا سکتا تھا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ سزا تمہیں ملنی چاہیے، اس معصوم بچی کو نہیں جس کا تماشا تم نے پورے گاؤں کے سامنے بنایا۔ دادا جان نے اپنی نظریں گھما کر زویا پر جمائیں۔ ان کے لہجے میں اب ایک خاندانی غرور تھا۔ فیصلہ یہ ہے کہ آذر شاہ کی لندن والی شادی اپنی جگہ قائم رہے گی، مگر میروں کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آج رات اسی حویلی میں آذر اور زویا کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ کیا؟ نو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نتاشا نے جیسے ہی اردو کے الفاظ سمجھے وہ چیخ اٹھی اور آذر کا بازو پکڑ کر رونے لگی۔ آذر، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کسی اور سے شادی نہیں کرو گے۔ آذر کا رنگ پل بھر میں سفید ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا۔ دادا جان، یہ سراسر ظلم ہے، میں زویا کو کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا۔ میں نتاشا کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ آپ زویا کی شادی کہیں اور کر دیں، میں اس کے سارے اخراجات میر ذوالفقار اب ضبط نہ کر سکے اور چیختے ہوئے آذر کے قریب آئے۔ میر آذر شاہ، اپنی دولت اپنے پاس رکھو، میری بیٹی کسی کے اخراجات کی محتاج نہیں ہے۔ ابو جان، پلیز میری بات سنیں۔ آذر نے دادا جان کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے، مگر دادا جان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ فیصلہ سنایا جا چکا ہے آذر شاہ، اگر تمہیں اس حویلی میں رہنا ہے، اس خاندان کا حصہ بننا ہے، تو آج رات زویا تمہارے نکاح میں آئے گی، ورنہ تم ابھی اسی وقت اس لڑکی کو لے کر یہاں سے دفع ہو سکتے ہو۔ اور یاد رکھنا، پھر میر جلال شاہ کا کوئی پوتا نہیں ہوگا اور تمہارے باپ کی پگڑی بھی اسی صحن میں رول دی جائے گی۔ پورے دلان پر ایک بار پھر سکوت چھا گیا۔ آذر نے اپنے والد بڑے چچا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ ان کی عزت اب آذر کے ہاتھ میں تھی۔ آذر نے مٹھیوں کو بھینچا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ نتاشا کی طرف دیکھ رہا تھا جو مسلسل رو رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا اپنا باپ تھا جس کی پگڑی داؤں پر لگی تھی۔ مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ اچانک دلان کے دوسرے کونے سے ایک ایسی دھیمی مگر برف جیسی سرد آواز آئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ سب نے مڑ کر دیکھا، یہ زویا تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی آنسو تھا، نہ کوئی التجا۔ اس نے آذر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حقارت کی ایسی لہر تھی کہ آذر کا سر خود بخود جھک گیا۔ زویا نے دادا جان کی طرف رخ کیا اور کہا، دادا جان، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ میں اس حویلی کی عزت بازاروں میں رلنے نہیں دوں گی۔ میں آذر شاہ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ حریم نے تڑپ کر زویا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر زویا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی محبت کا بندھن نہیں، بلکہ آذر شاہ کے لیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا بننے والی تھی۔ اس نے آذر اور نتاشا کے چہروں پر پھیلی ہوئی زردی کو دیکھا اور اس کے دل کو ایک عجیب، تاریک سکون ملا۔ حویلی کا مرکزی دلان جو کل تک خوشیوں کے گیتوں سے گونج رہا تھا، آج رات وہاں کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ کوئی شہنائیاں نہیں تھیں، کوئی دھوم دھام نہیں تھی، بس چند قریبی گواہ، مولوی صاحب اور دونوں خاندان کے بڑے خموں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سفید ململ کے پردے کے پیچھے زویا سرخ رنگ کے بالکل سادہ سوٹ میں بیٹھی تھی۔ یہ وہی جوڑا تھا جو اس کی ماں نے بڑے چاؤں سے اس کی شادی کے لیے رکھوایا تھا، مگر زویا کے چہرے پر روایتی دلہنوں جیسی نہ تو حیا تھی اور نہ ہی کوئی خوشی۔ وہ بالکل ساخت پتھر کی مورت بنی سامنے لکڑی کے فرش کو گھور رہی تھی۔ میر آذر شاہ ولد میر افتخار شاہ، کیا آپ کو زویا بیگم ولد میر ذوالفقار شاہ اتنے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز دلان کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آذر کے کانوں سے ٹکرائی۔ آذر نے اونی شال کندھے پر ڈال رکھی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے
باپ کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، پھر پچھلے دالان کی طرف جہاں نتاشا اپنے کمرے میں بند رو رہی تھی۔ آذر کے حلق میں جیسے کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ اس نے مٹھیاں بھینچیں اور بہت مشکل سے اپنے لب ہلا کر کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ کہنے کے بعد جب کاغذات پر دستخط ہوئے تو گویا حویلی کی قسمت پر ایک اور مہر لگ گئی۔ پردے کی دوسری طرف زویا نے بنا ایک لمحہ گنوائے نہایت مضبوط ہاتھ سے قلم پکڑا اور اپنے نام کے آگے دستخط کر دیے۔ اس کا ہاتھ تک نہیں کانپا۔ مبارک ہو، دادا جان نے گہری اور بھاری آواز میں کہا، مگر اس مبارکباد میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ سب لوگ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ دانیال جو دالان کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس نے آذر کو دستخط کرتے دیکھا تو اس کے چہرے پر چھائی رہنے والی ہمیشہ کی ہنسی غائب تھی۔ اس نے حریم کی طرف دیکھا جو اپنی لال آنکھوں سے زویا کو دیکھ رہی تھی اور مسلسل اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ آج حویلی نے ایک انوکھا نکاح دیکھا تھا جہاں خوشی کا ایک لمس تک موجود نہ تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کے نوکروں نے دادا جان کے حکم پر آذر کا سامان پچھلے مہمان خانے سے ہٹا کر اوپر کی منزل کے اس بڑے کمرے میں منتقل کر دیا تھا جو ہمیشہ سے آذر اور زویا کے لیے مخصوص تھا۔ نتاشا کو پچھلے حصے میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا تھا جو اس کے لیے کسی جیل سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی خوف اور صدمے سے پاگل ہو رہی تھی، جبکہ آذر کو زبردستی زویا کے کمرے کی طرف بھیجا گیا تھا۔ آذر نے بھاری دل اور غصے سے بھرپور قدموں کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں زویا بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے سر سے سرخ دوپٹہ ہٹا کر سائیڈ پر رکھ دیا تھا اور اپنے ہاتھ کی بھاری چوڑیاں ایک ایک کر کے اتار رہی تھی۔ آذر کے اندر آنے پر بھی اس نے نہ تو سر اٹھایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلی۔ آذر نے دروازہ زور سے بند کیا اور زویا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا غصہ اب ضبط سے باہر ہو رہا تھا۔ مبارک ہو زویا بیگم، آخر کار تم نے اور تمہارے دادا جان نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ آذر کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ تم نے اس حویلی کی جھوٹی انا کی خاطر میری زندگی بھی برباد کر دی اور اپنی بھی۔ کیا مل گیا تمہیں اس زبردستی کے نکاح سے؟ زویا نے دھیمے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی گہری آنکھوں میں آذر کے لیے کوئی دکھ یا ملال نہیں تھا، صرف ایک تیکھی اور کاٹدار حقارت تھی۔ وہ آرام سے کھڑی ہوئی اور اپنے سرخ جوڑے کے پلو کو درست کرتے ہوئے آذر کے بالکل سامنے آئی۔ میری زندگی برباد ہوئی ہے میر آذر شاہ، آپ کی نہیں۔ زویا کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ اور رہی بات ضد کی، تو یاد رکھیے میروں کی لڑکیاں کسی کی ضد نہیں بنتی، وہ اپنی لاج رکھنا جانتی ہیں۔ اگر میں اس نکاح سے انکار کر دیتی تو کل صبح پورے علاقے میں یہ تھو تھو ہوتی کہ لندن سے آئے میر کے بیٹے نے اپنی چچا زاد کو ٹھکرا دیا۔ میں نے اپنے باپ کی پگڑی بچائی ہے، آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ احسان؟ آذر غصے سے ہنسا اور اس کے قریب آیا۔ تم جانتی ہو زویا کہ اس کمرے کے باہر میری ایک بیوی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تم اس کاغذ کے ٹکڑے کے زور پر میرے کمرے میں تو آ سکتی ہو، میرے دل میں کبھی نہیں۔ زویا نے ایک زوردار اور طنز آمیز قہقہ لگایا جس نے آذر کو سکتے میں ڈال دیا۔ دل؟ زویا نے آذر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میر آذر شاہ، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مجھے آپ کا دل چاہیے؟ مجھے تو آپ کے اس نام نہاد دل سے گھن آتی ہے۔
میں نے آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، بلکہ اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو ہر پل یاد رہے کہ آپ نے کسی معصوم کے انتظار کا خون کیا ہے۔ آپ اپنی گوری بیوی کے پاس جائیں یا جہنم میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کمرے میں آپ کی حیثیت صرف ایک لاش سے زیادہ کچھ نہیں۔ آذر زویا کے اس تیکھے اور بے خوف رویے کے آگے کنگ رہ گیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ زویا ایک روایتی مظلوم لڑکی کی طرح روئے گی اور اس سے گلے شکوے کرے گی، یہاں تو بازی بالکل الٹ چکی تھی۔ زویا نے اپنی نفرت کی ڈھال تان لی تھی اور آذر کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ حویلی اب اس کے لیے اتنی آسان نہیں رہنے والی۔ زویا نے اپنا تکیہ اٹھایا اور بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹ گئی اور آذر کی طرف اپنی پیٹھ کر لی۔ آذر وہیں کھڑا رات کے اندھیرے اور اپنے پچھتاوے کے بیچ پستا رہا۔